नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नेक्स्ट 3 सूराज आज हम करेंगे, सूरत अस्वाफ़ात, सूरत स्वाद और सूरत ज़ुमर। तो तीनों सूरतें ये मक्की सूराज हैं, 37 to 39 हैं, 23rd and 24th पारे में हैं। और सूरत स्वाफ़ात की 182 आयात हैं, सूरत स्वाद की 88 और ज़ुमर की 75। तो थोड़ी लंबी सूरत है, इतनी छोटी नहीं है, लेकिन ये है कि है मक्की सूरतें तो इनकी छोटी छोटी आयात हैं जो कि जल्दी इंशाल्लाह कवर हो जाती हैं। तो सूरत स्वाफ़ात, स्वाफ़ात का मतलब क्या है? सफ बनाने वाले, सफ से ये वर्ड निकला है, स्वाफ़ाफ़ा, रो बनाने वाले। तो ये किन की बात हो रही है? बेसिकली फरिश्तों की बात हो रही है, फरिश्ते जो कि सफ बनाने वाले हैं। तो पहली ही 1 to 10 आयात में वस्वाफ़ात सफ़ा, फरिश्ते जो कि सफ बनाने वाले, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से बात शुरू होती है। और इसका जो स्टाइल है ना इस सूरत का, जैसे सूरतुल मुरसलात है 29th पारे में, और सूरत ज़ारियात 27th में है, फिर ये लास्ट पारे में सूरत नाज़ियात है और आदियात है। इन सब का स्टाइल ऑफ स्टार्टिंग है ना, बिगिनिंग बिल्कुल सेम है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। और कस्मों से, बहुत सारी कस्मों से बात शुरू हो जाती है। वहां पर कस्मों के बाद आखिरत के दिन को प्रूव किया जा रहा होता है, जवाब कसम, और जहां पर तौहीद को बेसिकली प्रूव किया जा रहा होता है, तौहीद की बात होती है। तो शुरू में ही हमें पता चलता है कि फरिश्ते सफ़े बनाकर डिसिप्लिन्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। ये उनका ऐसा रोल है, ऐसा काम है, ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे हमें भी सीखना चाहिए। और कभी वो खुशखबरियाँ लेकर आते हैं, अल्लाह की बरकतें, रहमतें लेकर आते हैं, वही लेकर आते हैं अल्लाह के हुक्म से। और कभी-कभी अज़ाब भी वही नाज़िल करने के लिए आते हैं। मतलब अल्लाह ताला का जो हुक्म हो, जैसे हो, चाहे अच्छा है, बुरा है, इंसानों के लिए उसको वो पूरा करते हैं। वर्सेस शैतान के रोल की भी यहाँ पर बात होती है इन आयात में। और अल्लाह ताला बताते हैं कि शैतान जो है वो वही को उचकने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से सुन लें और कुछ कर दें, कोई ना कोई बुरा काम करने की कोशिश कर लें अल्लाह ताला के अहकामात में, लेकिन वो अल्लाह के किसी अमर में कुछ भी कर नहीं पाते। और उनको जो शहाब साकिब है वो मारकर भगा दिया जाता है, और वैसे भी उन्हें, उन पर हमले किए जाते हैं और उन्हें वहां पर आसमानों में टिकने नहीं दिया जाता। तो इसके बाद फिर आगे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं इस सूरत में क़यामत के दिन के ऊपर बात होती है कि क़यामत के दिन पर जो नॉन मुस्लिम्स थे, डिसबिलीवर्स थे, उनको यकीन नहीं था। और ईमान उनका बेसिकली इस्लाम कबूल करने में जो मेजर हर्डल वो लोग फील करते थे, ये एक हर्डल था उनमें से कि हमारे आबा अजदाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे, हम दोबारा जिंदा हो जाएंगे, ऐसी बातें करते थे। और ये तीनों सूरतें भी बेसिकली ईमानियात पे ही बात करेंगी। और ज्यादा किसी में तौहीद का अंसर ज्यादा है, किसी में आखरत का अंसर ज्यादा है, किसी में किताब ईमान बिल कुतुब पे ज्यादा बात है। लेकिन आखरत पे ये याद अलबत्ता जरूर रखिएगा कि आखरत पे ज्यादा जो सूरतें बात करेंगी ना, वो आखिरी सूरतें हैं। कुरान मजीद के आखिर में जो 28th पारा तो मदनी सूरतों का है, 29th एंड 30th जो है, 29th एंड 30th पारा वो ज्यादा ईमान बिल आखिरा पे बात करने वाला है। आखिरत के सारे सीन्स को एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए दलीलें देगा वगैरह। तो ये जो शुरू में सूरतें हैं, इनमें बात जरूर होती है डे ऑफ जजमेंट की, लेकिन ज्यादा प्रूफ किया जा रहा है ईमान बित तौहीद पे, तौहीद पर ईमान जो है हमारा, अल्लाह पर ईमान। सेकेंडली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम का जो मैसेज था, किताब है, उन पर ईमान। तो आगे 27 to 39 में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो जहन्नुम में लोग फेंके गए, उन लोगों का मेन ट्रेट क्या था? तकब्बुर था। और तकब्बुर क्या होता है? हक को झुठला देना। तो वो हक को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जानते बूझते पहचान कर भी उसको रिजेक्ट करते अपने तकब्बुर की वजह से। तो तकब्बुर से हमने पूरी तरह कोशिश करनी है कि हम बचें और तकब्बुर को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी शामिल ना होने दें।
اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گروپس بنا بنا کے جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ اپنے جیسوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اور یہ ان کی ظاہر ہے جو لوگ دنیا میں جس کو آپ فالو کریں گے، جس کے ساتھ رہیں گے، وہ ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، یہ ڈراموں والے ہیں یا جو بھی ہیں، ان لوگوں کو فالو کریں گے تو قیامت کے دن بھی انسان پھر جس کے ساتھ دنیا میں تھا، جس سے محبت تھی دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا میں جس سے تم محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ ہی اکٹھے اکٹھے تم لوگ ہوگے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ مخلص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ان کی جنت میں مہمان نوازی ہوگی. پچھلی صورتوں میں ہم نے بہت زیادہ جنت کی ڈیٹیلز نہیں پڑھی. جنت کی ڈیٹیلز اب آگے آئیں گی اگلے سارے پاروں میں. آج کل پرسوں جو ہماری ڈسکشنز ہیں ان میں جنت پر بہت زیادہ ڈسکشن ہے. اور یہ جو تینوں صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں میں صرف جنتیوں کی نا جو مہمان نوازی ہوگی، جو انٹرنس ہوگی اور انٹر ہوتے ہی ان کے جو ویلکم کیا جائے گا، ریفریشمنٹ دی جائے گی، ویلکم کیسے کیا جائے گا، اس کی میکسیمم بات ان تینوں صورتوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، سورہ یاسین میں بھی آپ نے بلکہ پڑھا ہوگا، وہاں پر بھی ویلکم کرنے کی ہی بات آ رہی ہوتی ہے. اور وہاں پہ سورہ یاسین میں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ جب جنت میں یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو ان کو بیاہ دیا جائے گا، نکاح ہو جائیں گے. تو یہاں پر پھر امیجری باقاعدہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. مخلص لوگ، ایک تو ہوتا ہے نا مخلص، لام پہ زیر، مخلص ہوتا ہے سنسیئر لوگ جن کی نیت میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی کمی نہیں ہوتی، ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے، وہ مخلص ہوتا ہے. مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے لیے خود خاص کر لیتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنی سنسیریٹی ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی پوری امیجری یہاں پر ہمیں ایک سین کریٹ کر کے بتایا گیا تاکہ ہم اسے امیجن کر سکیں اور یہ سوچ سکیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہوگا اور اس میں پھر اپنے آپ کو امیجن کر سکیں. تو وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے. جنت میں انٹر ہوتے ہی بیاہ دیا جائے گا. اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر ایک دوسرے سے سوال کریں گے ہمارے دوست کدھر ہیں. اور وہاں پر انہیں جو نزل دیا جائے گا، سب سے پہلا جو کھانا ہے وہ دیا جائے گا. اور جو لڑکے گھوم رہے ہوں گے، غلمان انہیں ڈرنکس پیش کریں گے، کاکٹیلز پیش کریں گے. تو وہ پوچھیں گے کہ جی وہ لوگ کدھر ہے جو ہمارے ساتھ دنیا میں ہوتے تھے؟ وہ ایک میرا دوست تھا، وہ فلاں میرا رشتہ دار تھا، وہ میرا کزن تھا، بہن بھائی تھا، وہ نہیں نظر آ رہا، وہ کدھر ہے؟ تو اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور الٹیمیٹلی انہیں بتایا جائے گا کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کدھر ہیں. تو انہیں بتایا جائے گا کہ وہ لوگ اس طرح جہنم میں ہیں. تو یہاں سے پھر ان کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جنت تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا. سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا ہوگا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہ یا اللہ تیرے تمام تعریف اور شکر تیرے لیے کہ تو نے ہمیں اس جنت تک پہنچا دیا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ تینوں صورتیں بھی اور ان کے ساتھ آنے والی صورتیں، ان میں شکر گزاری جو ہے نا، دیٹ از دا تھیم جو کہ ڈسکس ہوئی ہے. گریٹیٹیوڈ بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے خصوصاً جنت میں جانے کے بعد. تو جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور ان کے دل میں اور عاجزی آ جائے گی. پیچھے جہنمیوں کے دل میں کیا تھا؟ ایروگنس تھی، تکبر تھا. اور جنتیوں میں پہلے بھی عاجزی ہوتی ہے، جنت میں جاتے ہی عاجز لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمبل لوگ ہوتے ہیں، جن میں تکبر نہیں ہوتا. اور جنت میں جا کے بھی ان میں عاجزی ہی رہے گی اور سارا کا سارا کریڈٹ وہ اللہ کو دیں گے کہ اللہ کی وجہ سے ہمیں یہ جنت ملی ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں جنت ملی. بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو، یہ جو ہمارے دوست تھے، یہ تو ہمیں بھی بہکانے والے تھے، یہ تو ہمیں بھی غلط غلط باتیں کر کے جہنم میں لے کر ہی جانے والے تھے. شکر ہے ہم نے ان کی بات سن نہیں لی اور اللہ کے فضل سے ہم آج ادھر جنت میں بیٹھے ہیں. تو یہ 40 to 61 میں یہ ساری ڈسکشن ہے. پھر آگے 60 to 74 میں دوبارہ واپس ڈسکشن جہنم پر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہنمی جو لوگ ہیں نا، وہ وہاں کی اب امیجری دکھائی جا رہی ہے، سین دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کھا رہے ہوں گے. جہنم کی جڑوں میں اگنے والا، جہنم کے بیچ میں سینٹر میں آگ کے دوران، سوچیں ذرا، آگ کے درمیان میں اگنے والا درخت جو کہ زقوم ہے، اس کو کھا رہے ہوں گے اور وہ انتہائی کڑوا اور کسیلا ہوگا اور اس کے جو پھل وغیرہ ہوں گے وہ کھوپڑیوں کی شکل کے ہوں گے، اسی صورت میں مینشنڈ ہے. اور جب وہ کھائیں گے اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کانٹے دار درخت ہوگا یہ، تو یہ جب انتہائی بھوک لگے گی تو انہوں نے کچھ تو کھانا ہے تو وہ یہ کھائیں گے. یہ جو اس طرح کی نیڈز ہیں انسان کی، وہاں جا کے ختم تو نہیں ہو جانی جنت اور جہنم میں. جنت میں بلکہ کوئی نیڈ نہیں ہوگی، انسان صرف مزے کے لیے کھائے گا. جہنم میں البتہ نیڈ ہوگی، نیڈ کی وجہ سے کھائے گا، زبردستی کھانا پڑے گا اسے.
کھائے گا تکلیف ہوگی، اس کے بعد پیے گا کیا؟ حمیم پیے گا، حمیم گرم کھولتا ہوا پانی، جو ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے نا، ہم کبھی پی لیں یا پینا پڑ جائے تو وہ پانی پیئیں گے۔ تو یہ کھانے پینے کا جب اللہ تعالیٰ جہنم میں بتاتے ہیں نا، اسی سے قسم سے ہمیں ڈر جانا چاہیے، اور سارے جو اپنے غلط کام ہے نا وہ چھوڑ دینے چاہیے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش انسان آخرکار انسان کوشش کے اوپر بیسڈ ہے، ایفرٹ اورینٹیڈ ہے ہمارا ریلیجن، ہماری کوشش پوری ہونی چاہیے کہ جتنا میکسیمم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں ڈھال لیں۔ یہ جو ایروگینس ہوتا ہے نا بڑی بڑی چیزوں پہ، کہ میں نے نہیں کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، میں نے فجر کے وقت مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، یا مجھ سے نہیں امی ابو کی غلط بات نہیں برداشت ہوتی، میں نہیں چپ کر سکتی، یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں۔ ایک تو ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چلیں بولتے بولتے انسان کے منہ سے کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے، کبھی کوئی گاسپ ہو جاتی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہم سے کبھی ایسے ہی چلتے چلتے میں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لینا کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا، میں نے پردہ کرنا ہی نہیں ہے چاہے جو بھی ہو جائے، یہ اصل میں یہ ایروگینس ہے، اس طریقے سے حق کو جھٹلا دینا۔ اور یہ پھر انسان اپنے آپ کو تیار جنت کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، جو اس طرح کلیئر احکامات آنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے کہ جی میں نے پھر بھی نہیں کرنا، مجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی جنت میں ڈال دیں گے۔ تو ویسے ہی جنت میں کیسے انٹری ہوگی؟ یہ ان کی کون سی وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کون سی تمہارے پاس دلیل ہے جس کی بیسس پر تم نے میرے اوپر ایسی باتیں جھوٹ باندھا کہ میں عدل نہیں کروں گا؟ تو اللہ کے عدل کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو لوگ کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کا الگ الگ حساب کتاب ہوگا، الگ الگ ان کا سارا سسٹم ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، خوف کھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چھوٹی غلطیاں ہو یا غلطی سے غلطی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے فیصلے غلط غلط لے لینا یہ بالکل الگ بات ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے 75 to 82، یہاں سے اب نیشنز کی بات شروع ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ نیشنز جن کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، وہی والے انہی نیشنز کی بات ہے، اس میں کوئی نئے نبی کا انٹروڈکشن نہیں ہے، اگلی صورت میں انشاءاللہ ہوگا۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی وہی بات اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی آیتیں ہیں، اور ان کی قوم کو جب الٹیمیٹلی عذاب دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ ان سارے نبیوں کی اس صورت میں جن جن خصوصیات پر تبصرہ کیا گیا ہے، جن جن خصوصیات کے ذریعے سے تعریف کی گئی ہے، وہ میں نے پک کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تاکہ یہ خصوصیات جو ہیں، یہ ٹریٹس، یہ ہم بھی اپنا سکیں، ہم بھی ان کو لے سکیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ مومن تھے اور محسن تھے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے ایمان بھی ان کے دل میں تازہ تھا، اور احسان ایکسیلنس لیول کا کام، انتہائی بہترین کام کرنے والے تھے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے ہیں، آخرت میں تو ریوارڈ ملے گا، دنیا میں اکثر ایسے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا ریوارڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ پھر 83 to 113 تک ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے قلب سلیم دیا۔ قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے؟ وہ دل جو فطرت کے انتہائی قریب ہوتا ہے، جو ہر طرح کی کرپشن سے، برائیوں سے، نیگیٹیوٹی سے پاک ہوتا ہے، جس پہ کوئی کالا دھبا نہیں ہے، کوئی زنگ نہیں ہے، ایسا قلب سلیم جو حق کی بات کرتا ہے، حق کے بارے میں ہی سوچتا ہے، اور حق کے ہی فیصلے کرتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، وہ دل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قلب سلیم تھا۔ تو ہمارا بھی قلب سلیم ہونا چاہیے، ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے، محسن بننا ہے حضرت ابراہیم کی طرح، اور فرما برداری کی تعریف ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی یہاں پر، تو ہم نے فرما بردار بننا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ایک سیکنڈ رکیں ذرا، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے کہ وہ حلیم تھے، صابر تھے، اور فرما بردار تھے۔ صابر، صبر کرنے والے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے صبر کیا جب ان کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ کر دیجئے جو اللہ کا حکم ہے۔ اور حلیم کون ہوتا ہے؟ انتہائی نرم، انتہائی بردبار۔ الحلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سوچیں، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے دو بندوں میں قرآن مجید میں بھی بتایا ہے، کہ دو بندوں میں بھی ایگزسٹ کرتی تھی، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حلیم کہا ہے، پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھ لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حلیم کہا ہے، کہ ان دونوں میں بھی بہت زیادہ نرمی، بہت زیادہ حلم اور بردباری تھی، لوگوں کی طرف فوراً جھک جاتے تھے، اتنی زیادہ عاجزی تھی۔ تو اور لوگوں کو ڈھیل دیتے تھے، یہ نہیں کہ کسی سے بدلہ لیں، کسی کا برا سوچیں، کسی کا برا کریں،
یہ نہیں تھا. تو یہ حلیم ان کی دونوں کی خوبی آتی ہے. اور صابر تھے، فرما بردار تھے. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے کہ ذبح کرنا تھا اور حضرت اسماعیل کو رکھ دیا ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ قبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تحفے میں اب دے رہے ہیں اسحاق علیہ السلام. پھر اللہ نے اسحاق علیہ السلام دیے جو کہ غلام علیم تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں غلام علیم، آپ نے سورہ مریم میں پڑھا ہوگا نا. اور اسماعیل کو کہتے ہیں غلام حلیم، حلیم بیٹا، حلم والا بیٹا. اور اسحاق علم والے بیٹے، نالج والے بیٹے. اللہ نے ان کو نالج دی، اور وہ نالج جو کہ پھر آگے ان کی پوری نسل میں چلی. بنی اسرائیل میں اتنے سارے نبی پیغمبر آئے، وہ سارے علم والے نبی ان کی پروجنی میں پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور یہ صالح تھے، نیک تھے. تو یہ ان کی خوبیاں آتی ہیں جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تھوڑی سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ بھی مومن تھے، یہ بھی محسن تھے، احسان کرنے والے. اور احسان یاد ہے نا کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر برا کر رہا ہے تو بدلے میں بھی اچھا کرنا، یہ احسان ہے اصل میں. کوئی ایک نیکی کر رہا ہے، بدلے میں دو نیکیاں کر رہے ہیں. کسی نے آپ کو ایک چاکلیٹ دیا، دو چاکلیٹس دے رہے ہیں بدلے میں. یہ احسان ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کے نیکی کرنے کو احسان کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو تورات دی ایز اے ریوارڈ، اور اللہ نے اپنی مدد بھی ان کے لیے بھیجی. تو یہ مت سوچے کہ صرف جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی خوبیوں والے، ان کو صرف آخرت میں آزمایا جاتا ہے، آخرت میں نوازا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نوازتے ہیں کسی نہ کسی طرح، اور دنیا میں بھی تحائف اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. اور پھر الیاس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ محسن تھے، احسان کرنے والے تھے. اور وہ اپنے جس قوم میں بھیجے گئے تھے ان کا ایک بت تھا بعل نام، اس کا نام یہاں پر مینشنڈ ہے. تو اس کو انہوں نے ختم کیا اور اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کتنی جلدی سے یہاں سے گزر جاتے ہو جہاں لوط کی بستی ہے. کہ یہ لوگ عرب میں ہی بستے تھے نا، اور عرب میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بھی وہاں انہیں نظر آتی تھی. تو اس کی سزا تمہیں نظر نہیں آتی ہے، اس سے تم سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ پھر یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ کیا تھے، مسبحین میں سے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر یونس جو تھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، اور اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے نا تو وہ انہی اندھیروں میں ہی رہتے قیامت تک. لیکن انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ رسالت دے دی. مسبحین مطلب اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے. اور جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی نوازا، ان کی توبہ قبول کی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ نے دوبارہ ان کو رسالت دے دی. تو یہ انبیاء کا ذکر یہاں پر لمبے سیکشن میں آتا ہے. اس سے پہلے یہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا اور باقاعدہ امیجری کے ساتھ ذکر آتا ہے. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. صافات میں نے بتایا تھا نا فرشتوں کا ذکر ہے، تو اس صورت میں فرشتوں کے مطابق بھی بات ہو رہی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ بیٹیاں کیسے منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اولاد کیسے منسوب کر لیتے ہیں؟ کتنا برا ہے جو یہ کام کرتے ہیں. شرک کرتے ہیں. بیسیکلی شرک کی ایک فارم جو ہے وہ یہاں پر ہائی لائٹ کی جا رہی ہے. اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان. اور فرشتوں پر ایمان کیسا ہوگا؟ ویسا جیسا اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. یہ کوئی نہیں مان سکتا کہ فرشتوں سے اللہ کا کوئی رشتہ ہے. نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں، ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کے خلاف بات چلی جائے گی. تو ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں. فرشتوں کے پاس اختیار تو نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ ہے، ان کے جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں. وہ بات کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنی چوائس، وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں جو فرشتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیے گئے ہیں. وہ امین ہوتے ہیں فرشتے، اسی طرح کام بجا لاتے ہیں جیسے دیا جاتا ہے. اور روح الامین اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے تھے. یہ سارا جو ہمیں پتہ ہے نا فرشتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث سے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی ان سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ من کانا عدو للجبریل، جو جبریل کا دشمن ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا میں بھی دشمن ہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں محبت کرنی ہے فرشتوں سے، دشمنی نہیں کر سکتے. تو جو فرشتوں سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ڈیفینیٹلی محبت کریں گے. اور فرشتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت بھی تو ڈالتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے قدر، عزت اور محبت ہونی چاہیے.
اور فرشتے قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے کہ بھئی اب تم لوگ شفاعت کرو، کس کی کرنا چاہتے ہو؟ شفاعت ظاہر ہے انہیں کی جائے گی نا جو مشکل میں ہوں گے، جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، یہ ذکر بھی کرتا تھا، یہ کبھی کبھی میں نے اس کو قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو اس کو یا اللہ تو معاف کر دے۔ تو ایسے فرشتے جو ہے نا شفاعت کا موقع بھی دیا جائے گا۔ اور فرشتوں کا یہاں پر یہ ٹریٹ آتا ہے کہ یہ مسبحین ہیں، فرشتے بھی مسبحین ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ تو فرشتے سورۃ البقرہ میں بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے جبکہ ہم خود تیری تسبیح اور تیرا تقدس بیان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس میں اٹ سیلف شرک کی جو ہے وہ نیگیشن آ جاتی ہے، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اس میں بھی نیگیشن آف شرک ہے، شرک کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کی توحید کو بیسکلی مانا جا رہا ہے، اور اس صورت میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اینڈ نوٹ میں بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اگنور کریں اور ان کو چھوڑ دیں، ان پر زیادہ توجہ نہ دیں، ان کی ایسی باتوں پر، ان کے انکار پر نہ دل غمگین ہو، نہ پریشان ہو آپ، نہ آپ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں بلکہ کام پر لگے جائیں اور ان کو اگنور کریں، نہ ان سے کوئی بدلہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹریٹجی جو کہ مکی صورتوں میں تھی، مکہ میں تھی، وہی اسٹریٹجی ریپیٹ ہو رہی ہے آخری آیات میں۔ بالکل جو لاسٹ 2 آیات ہیں، لاسٹ 3 آپ دیکھیے 180 181 182 کی، یہ 3 آیات میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، یہ آپ کو آتی ہوں گی، یہ آیات آنی چاہیے۔ یہ یوزلی جب مجلس ختم ہوتی ہیں تو تب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، جیسے ہم بھی ایک آیت پڑھتے ہیں نا جب مجلس ختم ہوتی ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، جو رب ہے عزت والا ان باتوں سے جو کہ وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بھی اللہ سے غلط باتیں منسوب کر دیتے ہیں نا، غلط لوگ، ان سب سے اللہ پاک ہے، اور اللہ عزت والا ہے، اقتدار والا ہے۔ جس کی عزت ہوتی ہے نا، سٹیٹس ہوتا ہے، اسی کا اقتدار ہوتا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور تمام مرسلین پر، مرسلین مطلب بھیجے گئے اللہ کے سارے رسول، ان سب پر سلام ہو، ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، مطلب ان کے لیے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز، ایسی بات نہیں ہے جو کہ ان کے امن کو، سکون کو ڈسٹرب کر دے، وہ پریشان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے اب سلامتی ہی سلامتی ہے، دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں ہے ہی سلامتی سلامتی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ کے لیے، اللہ کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں تسبیح اینڈ تحمید، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور جو پروفٹس ہیں ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ جب ہم کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت آدم علیہ السلام، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بلیسنگز ہو، دعائیں ہوں اور سلامتی ہو۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ سارے جو رسول ہیں ان کے اوپر سلامتی ہو، رسولوں کے لیے دعا مانگنے سے ڈیفینیٹلی ہمارا بینیفٹ ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ 40 to 61 جو تھا، یہاں پر میں نے بتایا تھا نا جو جنتی ہیں وہ شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کہیں گے اس بات پر کہ انہیں جنت میں جانے کا موقع ملا، اور اس صورت کا اینڈ بھی الحمدللہ رب العالمین پر ہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو شکر گزار لوگ ہوں گے نا، یہاں پر دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تحمید بیان کریں گے، اور پروفٹس کے اوپر سلامتی بھیجیں گے۔ تو جن کا دنیا میں ایسا ایٹیچیوڈ ہوگا وہ قیامت کے دن بھی پھر خوشی خوشی جنت میں جائیں گے۔ تو الحمدللہ آخری سورت زمر کے بھی لاسٹ ورڈ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں جا کر اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے۔ اگلی سورت کون سی ہے؟ سورت سعد۔ سورت سعد آپ کو پتہ ہے لیٹر ہے عربک کا، حروف مقطعات میں آتا ہے، ایک لیٹر ہے، ایک لیٹر سے شروع ہونے والی قرآن مجید میں کتنی صورتیں؟ ایک سورہ نون ہے، سورہ قلم جو ہے، نون والقلم وما یسطرون، پھر سورہ قاف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سورہ سعد ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ایک ایک حروف مقطعہ سے، بروکن لیٹر سے سٹارٹ ہونے والی صورتیں ہیں۔ سورہ سعد کا بھی ٹاپک آلموسٹ سیم ہی ہے، 1 سے 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کو یہ لوگ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایروگینس اینڈ ان کا ایڈمنٹ بیہیویئر، ان کا تکبر اور ضد میں آ جانا، تکبر کی وجہ سے ضد میں آ جانا، ورنہ اور سچ دیکھیں، جب سچ نظر آ جاتا ہے نا آپ کے سامنے، اب کلاس ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کلاس ہو رہی ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کسی بھی طرح، یہ اتنا واضح سچ ہے نا، کتنا کلیئر سچ ہے کہ کلاس ہو رہی ہے، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کلاس نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ ہو جائے گا، یا تو وہ آپ تکبر کی وجہ سے کہیں گے، یا ضد کی وجہ سے، یا جھوٹ کی وجہ سے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اتنا ہی واضح تھا ان کے لیے اس حق کو پہچان جانا، قرآن کو پہچان جانا۔ اللہ تعالیٰ معجزہ ایسے ہی نہیں بھیجتے،
معجزہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی 100% کلیئر ہو. ایون رسول بھی جو بھیجا جاتا ہے وہ بھی بینہ ہوتا ہے. سورۃ البینہ میں آپ جا کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ رسول کو بھی بینہ کہہ رہے ہیں. تو رسول کا بھی کریکٹر، ڈیمینر، پرسنالٹی سب ایسی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے. 100% کلیئرٹی کے ساتھ، ڈاؤٹ کوئی نہیں رہتا. جیسے ابھی ہمیں اتنا 100% کلیئرٹی ہے کہ یہ کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ریجیکشن کی وجہ کیا؟ ایروگینس اینڈ ضد. اور پھر پروفٹس کے اوپر الزام لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ یہ ساحر ہیں، یہ قرآن ان کی جادوگری ہے. اور پھر اس صورت میں ہم دیکھیں گے مختلف سوال ان سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ریٹوریکل کوسچنز، جن کو بیسکلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوچنے پر مجبور کرنا. تو یہ اس طرح آگے سورۃ الواقعہ میں بھی یہ سٹائل آتا ہے، اور بھی صورتوں میں یہ سٹائل آتا ہے. تو یہ سٹائل کے ذریعے سے ان کو سوچنے پر جھنجھوڑا جائے گا. پھر 12 to 16 میں تھوڑے سے نیشنز مینشنڈ ہیں. اس کے بعد اس سورۃ سعاد میں زیادہ ذکر آتا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے کچھ انسیڈنٹس کا، جو کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تو 12 to 16 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، پھر قوم عاد، سمود، فرعون، پھر قوم لوط، قوم شعیب، ان سب نے کیا کیا؟ ان سب نے بھی ایسے ہی جھٹلایا، مذاق اڑایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا کہ آپ صبر کریں. الٹیمیٹلی صبر کریں، اور الٹیمیٹلی جب اتمام حجت ہو گیا تو ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو یہ عذاب سے ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فی الحال صبر کیجئے. اور یہ جو مذاق اڑانے والی بات ہے نا، اس میں ہم لوگ بھی اب دھیان نہیں دیتے. یہ حالانکہ کافروں کا وہ تھا، کافروں کا شیوا تھا یا ان کا کام تھا. یہ تکبر بھی ہم میں آتا جا رہا ہے. ضد بھی کبھی کبھی ہم صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے کہ جی میں نے نہیں کرنا، بس میں نے پردہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، میں نے یہ دوستی نہیں چھوڑنی تو نہیں چھوڑنی. اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. وعدہ اگر کوئی توڑتا ہے تو وعدہ خلافی کرنی ہے تو کرنی ہی ہے. میں نے روزہ نہیں رکھنا تو بس نہیں رکھنا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ ضد میں آ جاتے ہیں. آج کل مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں. پھر مذاق اڑانا تو اتنا کامن ہو چکا ہے. قربانی کا مذاق اڑانا، اور ریچولز کا، اسلامک ریچولز کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا. تو یہ زبان پہ ہمیں کنٹرول نہیں رہتا. یہ ڈرنا چاہیے ہمیں کہ جو کافروں کی خصوصیات تھی نا، کافروں کی خصلتیں تھی، وہ مسلمانوں میں اب آتی جا رہی ہیں، اور جو مسلمانوں میں خصوصیات ہونی چاہیے تھی وہ پھر ظاہر نکلتی جا رہی ہیں. تو آگے داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایسا خاص یہ معجزہ دے رکھا تھا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ساتھ زبور پڑھا کرتے تھے ان کی خوبصورت آواز کو سن کے. اور اللہ نے ان کو ملکیت دی، بادشاہ بنایا، حکمت دی اور قوت فیصلہ دی. یہ تعریف جو کہ حضرت داؤد کی بھی آتی ہے اور حضرت سلیمان کی بھی آتی ہے، دونوں کی پہلے بھی ہم نے پڑھی اور یہاں پر ریپیٹ میں ہم نے پڑھ لیا تاکہ اب ہمیں پکا ہو جائے، یاد ہو جائے. تو انسیڈنٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو دو بھائی اچانک سے آتے ہیں اندر نا، کود کر آ جاتے ہیں کہیں سے. حالانکہ سوچیں وہ بادشاہ تھے اور ان کی سیکیورٹی ہوگی بہت زیادہ شدید، اور ان کے یہ قلعے وغیرہ، آپ نے پرانے قلعوں کی تصویریں دیکھی ہیں نا، تو اس طرح کے قلعے بنے ہوئے ہونا، بڑی بڑی کھڑکیاں تھوڑی ہوتی ہوں گی، تو ایسے قلعے ہونا، تو اس میں بھی گھس کر کسی نہ کسی طرح پہنچ گئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس، دونوں بھائی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی، حضرت داؤد سے کہتے ہیں کہ پلیز ہمارا مقدمہ سن لیں، ہمارا مقدمہ سننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت، اس کو ڈیلے نہ کیجیے گا. یہ نہ کہیے گا جی کل تو میرے دربار میں آنا یا ہفتے بعد میرے دربار میں آنا، یہ نہ کہیے گا، آج ہی ہماری بات سنیں اور آج ہی فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. تو وہ دونوں بھائی وہ کہتے ہیں کیا ہے، جو ایک بھائی کی 99 بھیڑیں ہوتی ہیں اور ایک بھائی کی ایک بھیڑ ہوتی ہے. تو جس کی ایک بھیڑ ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد سے کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس کے پاس حالانکہ ہے بھی 99 شیپس، لیکن یہ میری بھی لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اپنی بھی دے دو، ٹھیک ہے. تو حضرت داؤد اسی وقت بولتے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط بات ہے، یہ تو اس کی بڑی غلط ڈیمانڈ ہے کہ اس کو آلریڈی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، پھر بھی یہ، اور تم اس کے رشتہ دار بھی ہو، پھر بھی یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تم سے تمہاری چیز بھی مانگ رہا ہے. اور حضرت داؤد کہتے ہیں کہ رشتہ دار اکثر ایسا کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیئر نہیں کرتے. جیسے میرے پاس 10 سوٹ ہیں، 10 کپڑے ہیں، لیکن مجھے اپنی بہن کا پسند ہے، تو بجائے میں اس سے پوچھ کے لینے کے یا ادھارے لینے کے، میں زبردستی اس سے لوں کہ بھائی اپنوں سے تو میں تنگ آ گئی ہوں، تم اپنے کپڑے بھی مجھے دو. یعنی حضرت داؤد کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں میں نا ایسے لوگ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کو، پھر کیئر نہیں کرتے، اور اس طرح کی زیادتی ایک دوسرے کے ساتھ کر جاتے ہیں. اور یہ تو ہے بھی زیادتی کہ ایک تمہارے پاس بھیڑ ہے، وہ بھی تمہاری کمائی کا ذریعہ اور تمہارے کھانے پینے کا ذریعہ ہوگی وغیرہ، اور وہ بھی لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو جیسے یہ حضرت داؤد فرماتے ہیں نا، تو قرآن مجید میں مینشنڈ ہے کہ ان کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ یہ تو میرا ٹیسٹ ہے،
سمجھ آ رہی ہے؟ اب دونوں باتوں کو نا ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو حضرت داؤد کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ مجھے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، میرے سامنے یہ دو بندے اچانک سے دیکھیں حاضر ہو گئے اور یہ واقعہ چھوٹا سا بنا کر مجھے بتا دیا. اس کا مقصد صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے انفارم کر رہے ہیں کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو داؤد، تم وہ نہ کرو. یہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے کوئی. اور حضرت داؤد کا یہ ٹیسٹ تھا کہ جی وہ عبادت کر رہے تھے، اس وقت ذکر کر رہے تھے اللہ کا، لیکن ان کے دل میں کوئی ایسی خواہش تھی، کوئی دنیا کی چیز کی، کسی ایسی چیز کی خواہش تھی یا بیوی کی خواہش تھی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کو وہ جس کی طرف وہ جانا چاہتے تھے، کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. مطلب کہ بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہونے سے کیا ہوتا ہے، عبادت میں کمی آ سکتی تھی نا. تو ان کو فوراً خیال آیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، میں دنیا کی چاہت کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے نہیں جانا چاہیے. تو فوراً وہ توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ اپنے ذکر میں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اصل میں یہ میرا ٹیسٹ تھا. یہ واقعہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے. کتنا ڈفرینٹ سا واقعہ ہے نا. اچھا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے جتنے واقعات آتے ہیں نا، کوئی ہی ہے جو کہ آسان واقعہ ہے. باقی سارے واقعات ایسے ہی ہیں جن میں سے باقاعدہ ان کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، ان کی تفصیلات کو ڈھونڈا گیا اسرائیلیات میں بھی، اور مفسرین نے بھی اس میں مختلف رائے دی ہے. پھر ہم کسی نہ کسی ایک رائے پر پہنچتے ہیں. سارے اس طرح کے واقعات ہیں. جیسے پیچھے تھا نا، وہ تخت لے آتا ہے ایک بندہ اچانک سے. اب وہ تخت کیسے لے کر آیا، اس کے بارے میں اتنی زیادہ رائے ہیں. اس سے پہلے پھر جو ایک اور واقعہ ہم نے پڑھا تھا جس میں حضرت داؤد اور سلیمان کے پاس ایک بندہ کہ وہ فارمر اور چرواہے والا، کسان اور چرواہے والا، کہ اس کی بھیڑ کھا گئی ہے تو اب اس میں فیصلہ کیا ہو. اب اس میں فیصلہ کیا ہوا تھا وہ بھی مفسرین نے پھر تفسیر کی کتاب میں اس کو بھی کنکلوڈ کیا. اس طرح ڈفرینٹ ان کے واقعات نا اس طرح کے ملتے ہیں ہمیں. اگلے واقعات بھی آپ دیکھیں گے، جیسے سلیمان کے بھی واقعات ایسے ہیں، تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں، ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ریکنسائل اینڈ انٹرپریٹ، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے علماء نے اس کو ایک پوائنٹ پر جمع کیا ہے. تو یہاں سے ہم بہت امپورٹنٹ بات سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں اگر دنیا حائل ہونے لگے، دنیا کی محبت، مال کی محبت حائل ہونے لگے، تو اس کو ہم نے سائڈ پر کر دینا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اصل میں انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی گناہ نہیں کرتا یا گناہ ہوتا نہیں اس سے، لیکن بار بار اللہ کی طرف واپس آتا ہے انسان. یہ اس کی خوبی ہے اور اس خوبی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. پھر آگے 27 to 29 آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو فاجر ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، اور جو متقین ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور یہیں پہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ یہ جو بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ والی، یہ یہاں پر آتی ہے، آپ نے شاید سنی ہوئی ہوگی، اور یہ قرآن کو ایکسپلین کر رہی ہے. یہ آیت کتابن، قرآن کا سٹیٹس بتا رہی ہے. کتابن انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتابیں ہم نے نازل کیا اس کو آپ کے اوپر، مبارک ہے، یہ برکت والی ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. کیوں نازل کی ہے، اس کے اندر خیر کیوں رکھی ہے؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات پر آپ تدبر کیجئے. نمبر 2 کیا کریں؟ ولیتذکر، اور اس میں سے نصیحت لیجئے، اور تاکہ اسی میں سے نصیحت لیں اولو الالباب، عقل والے لوگ. تو جو عقل والے لوگ ہیں نا، وہ پہچان جاتے ہیں قرآن کو، اس کی خیر کو، اور پھر اس کے جو 2 رائٹس ہیں وہ پورے کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن سے نصیحت لینا، اور پھر قرآن پر تدبر کر کے اس میں سے مزید احکامات لینا، حکمت لینا اور اس پر عمل کرنا. تو یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، جو قرآن مجید کو ہی ایکسپلین کر رہی ہے اس صورت کے اندر. یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. امپورٹنٹ آیات میں بتاتی ہوتی ہوں نا آپ کو، تو وہ اسی لیے کہ وہ آپ کو ویسے بھی پتہ آنی چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کون سی صورت میں تھی. تو یہ ایک حدیث ہے ایروگنس کے اوپر، تکبر کے اوپر. سنس تکبر ان تینوں صورتوں میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو ہمبل کر لیتا ہے نا، عاجز کر لیتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں. اور جو اللہ کے سامنے تکبر کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ لوئسٹ آف دا لو پر لے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے گا عبد الحادی. ایک سیکنڈ میں چارجر لگا لوں، آج چارجر ختم ہو رہی ہے. بیٹا چارجر دے مجھے، یہاں سے نیچے چارجر پڑا، مجھے دیجیے. جی سوری. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے حدیث پڑھ لی اور ہم نے یہ آیت پڑھ لی. آگے دیکھیے اس صورت میں پھر سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، نعم العبد ہیں، کتنے اچھے بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اواب ہیں. اواب کون ہوتا ہے؟ توبہ کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والا. دیکھیں جب ایک بادشاہ ہے نا، بادشاہ کو اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی، اور حضرت سلیمان کو تو بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ قسم کی بادشاہت دی گئی تھی. تو جتنی زیادہ نعمتیں ہو نا، اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان سے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی غلط چیز، غلط بات، غلط کام ہو نہ جائے. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس کا قدم جو ہے وہ سلپ نہ ہو جائے، یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور جن کے پاس تھوڑی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو ظاہر ہے کم نعمتوں کا جواب دینا، اسی لیے مسکین جو ہے وہ جلدی جنت میں داخل ہوں گے. تو ان کا حساب کتاب بھی کم چیزوں کا ہوگا پھر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو 2 واقعات ملتے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں، چارج ہو رہی ہے. یس ہو گیا، چلیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے. اپنے لشکر کو روز دیکھتے تھے نا، تو لشکر کے ساتھ گھوڑوں سے انہیں محبت بہت زیادہ تھی، تو گھوڑوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، ان کو پیار کر رہے تھے، ان کو تیار کر رہے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، عصر کا وقت نکل جاتا ہے، عصر کا وقت آگے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات کہ جو دنیا کی چیزیں جب زیادہ ہوتی ہیں انسان کے پاس، اس میں وہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی عبادت کا وقت آگے گزر گیا، یا اللہ کو بھول گیا، ذکر وغیرہ ڈیلے ہو گیا، یہ کام ہو جاتے ہیں. تو ایسا جب ہوا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی عصر کا وقت جانے لگا ہے نا، تو پھر ان کو احساس ہوا ہے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو. پھر انہیں اتنی زیادہ شرمندگی ہوئی ہے کہ انہوں نے فوراً ان گھوڑوں کو بلایا ہے کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ ڈیلے ہو رہا تھا. اور انہوں نے پھر گھوڑوں پہ تھوڑی سختی کی ہے، اور پھر یعنی ویسے ہی اپنا بادشاہ تھے نا، اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے کہ جی ان کی وجہ سے، یہ مال و دولت جس کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا، تو اس پہ انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا ہے. اور پھر انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جو اواب ان کی خوبی اللہ نے یہاں پر بتائی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مطلب بادشاہ ہوتے ہوئے حضرت داؤد اور سلیمان بادشاہ تھے، پھر بھی تکبر نہیں تھا، یہ بتایا جا رہا ہے. تکبر نہیں تھا، عاجزی تھی، اور بار بار اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے تھے. تو توبہ کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. پھر دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اب یہ اینڈ سے واقعہ بتایا گیا، باقی اس کا واقعہ ہمیں حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے تخت کے اوپر ایک جسم پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اتنا سا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو جس پہ حضرت سلیمان تھوڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اس کا واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے حضرت سلیمان کے بہت زیادہ سپہ سالار تھے، آرمی کے لوگ تھے. تو ان کو حضرت سلیمان بات کر رہے تھے، ان کو ٹرین کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے. تو حضرت سلیمان کو ان پر غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی تم لوگ تو میرے کسی کام کے نہیں ہو، میری بات نہیں مانتے، تو میں اب اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، اور اس ہر بیوی سے، ان کی کوئی 90s میں ان کی بیویاں تھیں نا، 99 آلموسٹ، تو ہر بیوی سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے، اور وہ ہر میرا بیٹا جو ہے وہ سپہ سالار بنے گا. یہ کہہ کر نا وہ پھر اپنی بیویوں کے پاس جاتے بھی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. ایسے ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب، وہ امام المرسلین ہیں، ان سارے رسولوں کے بھی امام ہیں. تو ان سے جب یہودیوں نے نہیں پوچھا تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیے، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، اور ذوالقرنین، 3 سوال پوچھے تھے کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اور آپ بھی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے دن حضرت جبرائیل آئے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلے دن پھر نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ میں اور نبی میں، رسول میں الٹیمیٹلی فرق ہے. انشاءاللہ یعنی اگر اللہ چاہے گا تو بتایا جائے گا. اب یہ ایروگنس نہیں ہے نبیوں میں، لیکن ایک طریقے سے اس کی طرف کو جانے والا رستہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. نبیوں میں ورنہ ایروگنس نہیں ہوتا، اور نبیوں کے گناہ بھی نہیں ہوتے. لیکن یہ سارا کچھ صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ اتنی اتنی بات پر، اور اعلیٰ جو شخصیات ہوتی ہیں، اہم شخصیات، ان کی تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی چھوٹ دے رکھی ہے، ہم کتنا کتنا تکبر کرتے ہیں، اور اس تکبر کو، ایروگنس کو نکال کر ہمیں کتنی عاجزی کی ضرورت ہے. ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو، کامیابی کو اللہ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کریں. کسی بھی کام کو اپنا کمال نہ سمجھیں کہ یہ میرا کمال ہے میں پڑھا رہی ہوں، یا میرا کمال ہے میں دعوت دے رہی ہوں، یا میرا کمال ہے کہ مجھے اللہ نے اولاد دیا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تکبر کسی قسم کا آنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کبریائی میری چادر ہے، اور جو اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا نا، اسے میں جہنم میں ڈالوں گا. اور تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. اتنا بڑا گناہ ہے تکبر. اور قرآن مجید میں جو پہلا گناہ مینشنڈ ہے کسی کا بھی، وہ ابلیس کا گناہ ہے، اور وہ گناہ بھی تکبر ہے.
حالانکہ ابلیس اللہ کو مانتا تھا اور ابھی بھی مانتا ہے، اور اس نے سارے فرشتے بھی اس نے دیکھے ہوئے ہیں، اس نے نبی بھی دیکھے ہوئے ہیں سارے، اس نے کتابیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، ساری کتابوں کا نازل ہونا بھی اسے پتا تھا۔ وہ اس سارے ایمانیات میں مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کا مسئلہ کیا تھا؟ تکبر۔ تو اتنی بڑی چیز ہے تکبر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بادشاہ ہوتے ہوئے ان میں تکبر نہیں تھا۔ دوسرا انسیڈنٹ پھر، اچھا انشاءاللہ نہیں بولا، بھول گئے، تو اپنی بیویوں کے پاس گئے، اللہ نے کسی سے اولاد نہیں دی سوائے ایک بیوی سے، ایک لاچار سا بچہ پیدا ہوا جو صحیح فنکشنل باڈی نہیں تھی، اور اس کو لا کر پھر جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کو جو بھی دائی وغیرہ ہوگی اس نے لا کر تخت پہ رکھ دیا، اور اس پر پھر ڈیفینیٹلی سارے درباریوں نے دیکھا، اور حضرت سلیمان نے بھی دیکھا، اور سب کو پھر ڈیفینیٹلی فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ سے توبہ ہی کی، تو توبہ کرنے والے تھے، اواب تھے، اور نعم العبد، کتنے اچھے بندے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اصل میں گناہ نہیں انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں، نبیوں کے گناہ نہیں ہوتے، یہ بات ایک یاد رکھیے گا، رسول اور نبی کا گناہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے صرف، وہ بھی غلطی ان سے ہو جاتی ہے، حالات کے مطابق کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی نیت سے ہو جاتی ہے، بری نیت سے نہیں کبھی بھی نبی غلطی کرتے، چھوٹی سی غلطی بھی ہوگی نا وہ بھی بری نیت سے نبی کبھی نہیں کرتے۔ اپنی اب ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اگر ان آیات کو امپلیمنٹ کریں تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے، عام انسانوں سے، تو غلطی انسان کو ڈیفائن نہیں کرتی، اس کا توبہ کرنا انسان کو ڈیفائن کرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے اس نے توبہ کی ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے اس نے اللہ سے رجوع کیا، اور اللہ کی توبہ کے دروازے مرتے دم تک ہمارے لیے کھلے ہوتے ہیں، جتنا بھی بڑا گناہ ہو، جیسا بھی ہو، اللہ سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے اور واپس آئیے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگتے ہیں یہاں پر کہ یا اللہ مجھے یہ ملک دے، بادشاہت دے، آگے دعائیں آئیں گی وہاں پر مینشنڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا بھی قبول کرتے۔ پھر حضرت ایوب کا ذکر آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے ان کا کیا ٹیسٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریاں بھیجی، پہلے یہ امیر تھے، مال و دولت تھا، اولاد تھی، بیویاں تھیں، اور صحت تھی، تندرستی تھی، کمانے والے تھے، لوگ بھی ان کے ایمان والے تھے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان سے سارا کچھ لے لیا، ان کا صبر چیک کرنے کے لیے، اتنی بیماریاں ان کے اوپر آئیں کہ ان کے پیروکار، ان کے لوگ، ان کے صحابی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی اولادیں ان کو چھوڑ کے چلے گئیں، صرف بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی، وہ بھی چڑچڑی ہو گئی تھی، اور چڑچڑی ہو کر ان کو ان کے تھوڑا ظاہر بیہیویئر میں فرق آ جاتا ہے پھر، اسی وجہ سے انہوں نے ایک دن، اور یہ بھی ظاہر چڑچڑے ہو گئے تھے، اسی وجہ سے چڑچڑے پن میں انہوں نے بھی ایک دفعہ، کیسا ورڈ میں نے بولا ہے رسول کے لیے تو یہ نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ، ان کی بیوی تھوڑا چڑچڑی ہو گئی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑا سا، میوٹ کر لیں، طبیعت تھوڑی فرق ہو گئی تھی، ایسے ہم کہہ لیتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، اتنے عرصے بیماری اگر اتنی شدید بیماری میں انسان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، وہ اتنا زیادہ خوش نہیں رہ سکتا، تو اسی طبیعت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، اپنے بیوی سے کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، 100 کوڑے ماروں گا تمہیں۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جب حضرت ایوب دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ تو ہی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور مجھے تکلیف پہنچی اسے مجھ سے دور کر دے، تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے صبر کو دیکھتے ہوئے، اور ان کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نعم العبد کہہ کے، کہ کتنا اچھا بندہ تھا میرا جس نے صبر کیا۔ پلیز میوٹ کر لیں ورنہ مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو ریوارڈ دیتے ہیں، ان کی بیماری چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پاؤں ماریے، نیچے سے پانی نکلتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کو اس سے نہاتے ہیں، پیتے ہیں، بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اب بیوی کا کیا کروں، کہ میں نے یہ منت مانگی تھی میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک جھاڑو لو، جھاڑو کے چھوٹے چھوٹے تنکے لو، جھاڑو نہیں لینا، تنکے لینے ہیں، تنکا ہوتا ہے نا چھوٹا سا ایک جھاڑو کا، تو وہ تنکے جمع کرو، چھوٹے سے 100 تنکے جمع کر لو، اور ان کو بس ایسے بیوی کو ٹچ کر دو، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تم نے 100 کوڑے مار لیے ہیں، بس اس کے برابر ہو جائے گا۔ تو بیویوں پہ ظلم و زیادتی کہیں پہ بھی قرآن حکم نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے سزا کے طور پہ بات نہیں ہو رہی، سزا کے طور پہ تو چور کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، سزاؤں کی بات نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ عام حالات میں نارملی حالات خراب ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہاتھ اٹھانے کا، ظلم کرنے کا کسی انسان پر بھی کوئی کسی کو حکم نہیں ہے۔ یہ حضرت ایوب کی کیفیت میں نے آپ کو بتا دی جس میں انہوں نے یہ بات کی، اور اللہ نے انہیں ہیلا بھی بتا دیا کہ تم ایسے چھوٹا سا کام کر لو تو یہ تمہاری بات منت ختم ہو جائے گی، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ٹھیک کر دیا اور ان کی تعریف کی۔ تو ہم نے بھی صابر بننا ہے، نعم العبد بننا ہے،
ہم میں سے بہت ساروں کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, کسی کی ٹیسٹ اگر بیماریاں ہیں تو وہ حضرت ایوب سے سیکھ سکتا ہے. پھر 45 to 46 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ اولو الایدی والابصار, علم والے تھے اور قوت والے تھے, تو یہ خوبیاں ہم میں ہوں. اور الاخیار تھے, اخیار مطلب خیر والے تھے, خیر اندر وہ خود بھی خیر والے تھے, دوسروں کو بھی خیر دینے والے تھے, نیگیٹیوٹی نہیں تھی ان کے اندر. پھر اسماعیل علیہ السلام, یسع علیہ السلام اور ذوالکفل جو تھے, ان کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے, یہ بھی الاخیار تھے, خیر والے نبی تھے یہ. اور آگے پھر جنت کا دوبارہ ذکر آتا ہے اس صورت میں, جنت کے وہی جو ویلکم ہوگا جنت میں, انٹر ہوتے ہی غلمان ہوں گے, ڈرنکس پیش کر رہے ہوں گے, درخت ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے, پھل آ رہے ہوں گے, تختوں پر مسندیں لگی ہوں گی, آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے, اور انٹر ہوتے ہی بیاہ دیا جائے گا. یہ جو انٹرنس کا سین ہے یہی والا سارا جو ریپیٹ ہوتا ہے بہت جگہ, جو غلمان ہے موتیوں کی طرح پھر رہے ہوں گے اور سرو کر رہے ہوں گے. شروع میں کیا ہوگا, اسپاؤزز ہوں گے, کھانا پینا ہوگا, گپے ہوں گے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جنت کا. اور ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ ہی سب سے زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے, آگے تو پھر جو ہوگا ہمیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے, نہ کسی کان نے ایسا کچھ سنا ہے, اور نہ ہی کسی دل نے ایسا کچھ خیال کیا ہے, ایسی ہیں جنتیں. تو یہ تو صرف ہمیں تھوڑا سا بتایا گیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں آئیڈیا ہو اور ہم اس کی خواہش کر سکیں. پھر جہنمی جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ پھر سے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے جب ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جا رہے ہوں گے, اور کہہ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم آئے, تمہیں ہم فالو کرتے تھے, اس وجہ سے ہم یہاں آ گئے, تم لوگ اب یہاں کیوں گھس رہے ہو, تمہاری وجہ سے گرمی ہو رہی ہے, نکلو یہاں سے وغیرہ. اس طرح کی ان کی باتیں الجھن والی یہاں پر مینشنڈ ہے, الجھن میں ہوں گے یہ لوگ. پھر آگے ان سے فرشتے کہیں گے 65 to 70 میں, جو جہنم کے داروغہ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ الم یاتکم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس, تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور قیامت کا دن آئے گا. تو پھر وہ شرمندہ ہو کے کہیں گے ہاں آئے تو تھے, لیکن ہم نے انہیں تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا. اور آگے پھر تکبر کی ہی اگزامپل دینے کے لیے 75 to 85 میں دوبارہ حضرت آدم اور ابلیس کی, حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سٹوری مینشنڈ ہے. اور ابلیس نے بھی تکبر کیا, انکار کیا, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہنم میں ابلیس کو بھی ڈالا جائے گا اور اس کے سارے فالوورز کو. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتے ہیں کہ یہ کہانیاں, یہ قصے بتانے کا مقصد کیا ہے, حضرت داؤد کا ہو, سلیمان کا ہو, یا حضرت آدم اور ابلیس کا ہو, یا باقی نبیوں کی تعریفیں, تاکہ ہم ان سے لیسنز لے سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ آپ ان کو یہ قصے اس لیے نہیں سنا رہے کہ یہ آپ کو کوئی اجر دیں, کوئی پیسہ دیں بدلے میں, بلکہ آپ لوگ ان سے سیکھیں, لیسنز لیں, اور اپنے جو ویز ہیں, اپنے طریقے, ان کو درست کر لیں. جنت کو اپنی منزل بنائیے, اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنائیے, مطلوب بنائیے, اور اس کی طرف کوششیں کیجیے. دنیا کی محبت دل سے نکالیے, آخرت کی محبت دل میں پیدا کیجیے, ایمان کو مضبوط کیجیے. ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ چاہے نیک اعمال کرنا نارمل نہیں ہے, ہم پاگل لگتے ہیں اگر داڑھی رکھ لیں یا پردہ کر لیں, یا باہر جا کے نماز پڑھ رہے ہوں, یا سارے مووی دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم نہیں جا رہے, یا سارے غیبتیں کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے, عجیب سے لگتے ہیں نا, ہم نارمل نہیں لگتے, نارملائز نہیں لگتے. لیکن جب ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے نا, اور ایمان کے اوپر, حق کے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ حق ہے, تب انسان کو ایسے نہیں فیل ہوتا کہ میں کوئی الگ ہی شے ہوں, میں پتہ نہیں کیا ہوں, یہ سارے الگ ہی ہیں مجھ سے, پھر ایسا نہیں فیل ہوتا, پھر وہ نارملائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہے, اور یہ ہم نے سیکھنا ہے. اور قرآن کی اینڈ میں بات آتی ہے کہ قرآن بامقصد کتاب ہے, اس کا مقصد ہے کہ اس سے لیسن لیا جائے, اور وہ لیسن لیجئے. تو یہ جو 3 دعائیں ہمیں ان صورتوں میں پتہ چلی, سورہ صافات میں پہلی دعا تو ہم نے پڑھ لی, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس میں ہم رسولوں کے لیے دعا کہہ رہے ہیں, اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے مجلس کے اینڈ پر, تاکہ مجلس میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, کچھ زبان لڑکھڑا گئی, کوئی غلط الفاظ نکل گئے, جو کہ نکل جاتے ہیں بولتے ہوئے, آپ کو پتہ ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. ویسے کانشیسلی بولنا چاہیے, لیکن انسان ٹو ایئر از ہیومن, انسان سے غلطی ہوتی ہے. پھر سورہ صافات میں یہ دعا بھی آتی ہے, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالحین میں سے بنا دے, ربی حبلی, اے اللہ مجھے عطا کر, مجھے دے صالحین میں سے, یعنی مجھے اولاد دے صالحین میں سے. اگلی دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی, رب اغفر لی وہب لی ملکن, اے اللہ مجھے معاف کر دے. وہ معافی مانگتے ہیں نا پھر جب وہ بچے والا واقعہ ہوتا ہے, باڈی والا, جسد والا واقعہ ہوتا ہے, جسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو.
تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت دے، لا ینبغی لاحد من بعدی، جو تو میرے بعد کسی کو نہ دینا، ایسی بادشاہت مجھے دینا، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جب انسان کیا کرتا ہے، گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، توبہ کا مسئلہ ہے، توبہ نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے تو دیکھیں اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اور سورۃ الزمر پہ ہیں اب ہم، آخری سورت پر، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 1 to 8 میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سورت ہے یہ۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپس میں، گروہوں میں آنا، ٹھیک ہے، سواد تو لیٹر تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، زمر گروپس میں آنا، تو اس میں جنت اور جہنم کی بات ہوگی، جنت میں لوگ گروپس میں آئیں گے، جہنم میں گروپس میں آئیں گے، اور اس سے پہلے بلیف اور نان بلیف کی ہی بات ہوگی، اور اس کی کچھ آیات ہیں اس سورت کی جو کہ بہت اہم آیات ہیں، جو کہ ہمیں آنی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اس خوبصورت سورت کی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل میں نے بتایا تھا نا غرف کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، اور میں نے بتایا تھا سورۃ زمر میں ہی آتا ہے، تو وہ آج میں نے چیک کیا، سورۃ زمر میں ہی ہے، سورۃ فرقان میں ہے، سورۃ زمر میں ہے، تو غرف جنتوں کے جو ہیں وہ ان لوگوں کو ملیں گے، اونچے اونچے مکانات، بالا خانے، اپارٹمنٹس کہتے ہیں ان کو، شیشے کی دیواروں والے، وہ والے۔ تو 1 سے 8 آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دوبارہ دیتے ہیں، دوبارہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ کون ہے، العزیز ہے، اقتدار والا، عزت والا، حاکم ہے، اللہ تعالیٰ الحاکم ہے، جو کہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے، حکومت کرنے والا بادشاہ، اور حکمت والا، الحکیم ہے یہ، سوری الحکیم، اور الخالق، اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والے ہیں، الغنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، الواحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور القہار، اللہ تعالیٰ کا قہر بھی ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ رحم کرنے والا ہے تو تم بچ جاؤ گے، بلکہ اللہ العزیز بھی ہے، اللہ کا اقتدار ہے، پکڑ لے گا اللہ، اور اللہ قہار بھی ہے، پکڑ لے گا، پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کو کیا کریں، فرما برداری کریں، دعا صرف اللہ سے کیجئے، شکر گزار ہوئیے، اگر شکر گزاری نہیں ہے تو وہ عبادت ہے ہی نہیں، عبادت کیجئے اللہ کی، اینڈ ریٹرن ٹو اللہ، مطلب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ بھی اللہ سے ہی کیجئے۔ اور یہاں پر ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائی گئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ آیت دیکھیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم، جہاں تخلیق کی بات ہوتی ہے نا اللہ کے خالق ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، He creates you in the wombs of your mothers, creation after creation in 3 layers of darkness۔ تو یہ 3 لیئرز کیا ہیں، یہ پروفیسر کیتھ مور بتاتے ہیں کہ یہ 3 لیئرز ہیں، ایک تو انٹیریئر ایبڈومینل وال آف دا مدر ہے، پھر یوٹرس کی جو وال ہے، اینڈ دین امائنو کلورونک، کوریونک لکھا ہوا ہے، ایمنیو کوریونک ممبرین، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ممبرین ہے، ایبڈومینل وال ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، اور یہ ایک ممبرین ہے جس کے اندر 3 لیئرز میں بچہ ہوتا ہے۔ یہ ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ فیکٹ بھی ہمیں یہاں پر سائنٹیفک فیکٹ، میڈیکل ریلیٹڈ فیکٹ پتہ چلتا ہے سورۃ الزمر کے اندر، اور یہ وہ نشانیاں جن کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئے، تو جو قرآن کے حقائق کو پہنچ جاتے ہیں نا، وہ الٹیمیٹلی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر 9 to 20 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے غفلت کرنے والے ہیں، ہیڈلیس ہیں، فجر ہی نہیں پڑھ رہے، ظہر ہی نہیں پڑھ رہے، اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ اسکرولنگ کیے جا رہے ہیں، غافل ہیں یہ لوگ، اگنور کر رہے ہیں، اور جو ورشپرز ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور جن کو علم نہیں دیا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو جن کے پاس علم ہے وہ کبھی بھی یہ چوز نہیں کریں گے کہ جو وہ غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عبادت کرنی اور اس کے بینیفٹ ہے، ادروائز نقصان ہے۔ حق پہ جتنا علم ہوگا نا، اتنا ہی حق پہ کانفیڈنس ہوگا، اور اتنا ہی پھر عمل ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا ہی ایمان بھی بڑھے گا۔ یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، علم، ایمان، عمل، یہ چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ علم بڑھتا جاتا ہے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو عمل کرنے کا دل کرتا ہے، عمل بڑھتا ہے، پھر جب عمل بڑھتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اور پتا چلے کہ نماز کو میں اور کیسے سنواروں، نماز عمل ہے نا، تو پھر میں علم حاصل کرتی ہوں کہ اور کیسے نماز کو بہتر کروں، پھر میرا علم بڑھنے لگ جاتا ہے، علم بڑھتا ہے تو پھر میرا ایمان پہ اثر ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان سے پھر میرا عمل مزید سنور جاتا ہے۔ تو ایسے کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ان کا عمل بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس سرکل سے نکلتے نہیں ہیں کبھی، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، علم، ایمان اور عمل والے سرکل میں ہی رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بلکہ بتاتے ہیں کہ احسان کے بدلے میں احسان کیجیے،
احسان کا بدلہ نیکی کے بدلے میں بہترین نیکی ہی کیجیے، اور جو پیپل آف پیشنس سے صابرین ہیں ان کے لیے بے انتہا ریوارڈ ہے، اللہ کے لیے مخلص ہونے والوں کے لیے بھی ریوارڈ ہے، اور جو لوگ طاغوت سے دور رہتے ہیں۔ ریوارڈ کیا ہے؟ یہ غرف ہے، یہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا، غرف ہے یہ بالا خانے، بڑے بڑے اپارٹمنٹس شیشوں کی دیواروں والے جنتوں میں۔ اور یہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہر وہ اینٹیٹی جس کی کہ بات مانی جائے اللہ کے علاوہ، اللہ کے اگینسٹ جا کر جس کی بھی بات مانی جائے نا، وہ اینٹیٹی طاغوت ہے۔ وہ چاہے لیونگ تھنگ ہے، وہ لیونگ ہی ہو سکتی ہے، نان لیونگ کی بات تھوڑی ہم مانتے ہیں۔ بت ہمیں کچھ کہتا تھوڑی آ کے جو اس کی بات مانی جائے، بات لیونگ کی مانی جاتی ہے۔ جیسے ان کے جو بھی بتوں کے کیا ہوتے ہیں، وہ پادری وغیرہ، پادریوں کی بات مانی جا رہی ہے، یا انسان اپنے نفس کی بات ماننے لگ جاتا ہے اللہ کے اگینسٹ جانے کے لیے، یا کسی اور بڑے کی بات ماننے لگ جاتا ہے، تو وہ جو بھی ہے نا، جو بھی اللہ کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے، وہ قوت، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ان سے دور رہنے کا اس صورت میں حکم دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے 21 to 52 میں اللہ تعالیٰ اپنی فیورز کا ذکر دوبارہ کرتے ہیں۔ پانی زمین پر اتارا، اس سے پودے اگے جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور اللہ نے تمہیں صرف زمین کو کھول کر پودے نہیں نکالے، تمہارے سینے کو بھی کھولا، تمہیں شرح صدر دیا، تمہارے سینے کو کھولا تاکہ اس میں ہدایت داخل ہو سکے، اور ہدایت کا بیج اگ سکے، اور اس میں سے نیکیاں اور اچھے اعمال نکل سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرح صدر کے تحفے کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں بات کرتے ہیں۔ پھر قرآن کو یہاں پر اللہ تعالیٰ احسن الحدیث کہتے ہیں کہ بہترین بات جو ہے نا، وہ قرآن ہی ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے اور مانا جا سکتا ہے۔ پھر تلاوت کا یہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ دلوں پر اثر کرتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے، اور دل پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن میں جو مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ مثالیں بھی اسی لیے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر مزید قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے آسان لینگویج میں نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا، تمہارے لیے مشکل بھی نہیں ہے، ایزیلی سمجھ سکتے ہو، کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے، تو پھر مان کیوں نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن سے ریلیٹڈ اور اللہ کی فیورز اور شرح صدر جب ہوتا ہے، شرح صدر کا مطلب ہے دل کا کھل جانا نا، دل کا سپنج کی طرح ہو جانا، کہ جو انفارمیشن اس کو دی جا رہی ہے، علم، وہ اس میں ایبزارب ہو رہا ہے، وہ عمل میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرح صدر کا بھی بینیفٹ تبھی ہے جب قرآن پھر اس کو سنایا جاتا ہے۔ دل اب قرآن پڑھ ہی نہیں رہے، سن ہی نہیں رہے، علم ہی نہیں حاصل کر رہے، دل بھی کھلا ہوا ہے، تو وہ دل میں جائے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو قرآن کا ریلیشن ہے ڈائریکٹ ہمارے دل کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ جو غلط باطل شفاعت ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت کر بھی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی قبول ہوگی۔ باطل شفاعت سے کیا مطلب ہے؟ یہ بتوں وغیرہ کی شفاعت، یا اور انسانوں کی، اگر یہ لوگ پوجا کرتے تھے، وہ کوئی آ کے سفارش کرے گا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو جنت میں جانے دیں، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اور دوبارہ اس صورت میں ریپیٹ ہوتا ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس کا کریڈٹ خود نہ لیجیے۔ جیسے پیچھے قارون کیا کہہ رہا تھا، یہ میری محنت کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر کہ کسی کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، سب کچھ پرووائڈ کرنے والے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ انسان اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بھروسے پر سارے کام ہوتے ہیں۔ کرنے والا کام سارے کے سارے، بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مسبب الاسباب اللہ ہے۔ ہم اسباب اختیار ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم مسبب الاسباب نہیں ہیں۔ اسباب کو پھر کر دینے والا، مسبب الاسباب، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر متقین اور محسنین کی تعریف ہے، اور کافرین اور متکبرین کو دوبارہ جھٹلایا جا رہا ہے۔ اور پھر ایکسیپٹنس آف توبہ کی بات آتی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو کہ دا موسٹ ہوپ فل آیا آف دا قرآن جس کو کہا جاتا ہے، وہ آیت جس سے کہ سب سے زیادہ امید دلائی جاتی ہے قرآن میں۔ اس سے پہلے یہ جو سائٹ پر لکھا ہے یہ پڑھ لیں، یہ بھی اس سورت کی نا آیت 37 میں آتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدی، کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہ سوچنے پہ جھنجھاڑا جا رہا ہے کہ بھئی تم لوگ دوسرے طاغوت کو فالو کیوں کرتے ہو، اپنے نفس کو فالو کیوں کرتے ہو، کسی اور اینٹیٹیز کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تو جس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہو جائے جس کو ہر کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، وہ یہ نہ سوچے میرے پاس ایک گاڑی ہونی ہی چاہیے، اب جو ہو جائے، میں نے ڈاکٹر بننا ہی بننا، یہ اس کو اللہ کافی ہے۔ اگر اللہ نے اس کے لیے یہ کچھ اور فیصلہ کیا تو اس نے سوچ لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میرے پاس گاڑی ہو، گاڑیاں اتنی ساری ہوں، اللہ ہی کافی ہے میرے لیے۔ یہ والے توکل کی یہاں بات ہو رہی ہے، تو اس توکل پر بھی اس صورت میں ہمیں لایا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے موسٹ ہوپ فل آیا ان دا قرآن، یقیناً آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی پہلے، دوبارہ پڑھ لیجئے۔
قل یا عبادی الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندے، الذین اسرفوا. اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں سے نا ایسے بولیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، الذین اسرفوا، جس سے گناہ ہو گئے، علی انفسہم، جو اپنے نفس کے خلاف حد سے گزر گیا، جس سے کئی گناہ ہو گئے حد سے گزرنے کی وجہ سے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، جیسے بھی ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہوئے ہیں، کبیرہ ہوئے، صغیرہ ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو سارے کے سارے، جمیعا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی ہے بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ، سورت شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے العزیز القہار ہونے پہ، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے، مطلب کہ جب پرائیورٹی دینے کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی بیسس پر رحم والے ڈیسیجنز اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رحم اللہ تعالیٰ شو کرتے ہیں اور معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ کا تعارف ہے، اس کو ہم نے کبھی بھی نہیں بھولنا، اس کو یاد رکھنا ہے. اور یہ ہے کن کے لیے؟ البتہ ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ جمع کرتے جا رہے ہیں، اب توبہ بھی نہیں کر رہے، یہ نہیں ہے. توبہ کی بار بار فضیلت ہمیں بتائی گئی ہے، توبہ کیجئے. گناہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، بشرطیکہ کہ یہ آپ اللہ کی طرف واپس آئیے، توبہ کیجئے. اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آگے 65 to 70 میں دوبارہ سے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شرک ہے اس کا ایک ہی آؤٹ کم ہے کہ سارے کام ویسٹ ہو جاتے ہیں، سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں شرک کرنے والے سے. اور جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کا آؤٹ کم شکر گزاری ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شکر گزار عبادت کر رہے اور اللہ کے شکر گزار ہی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساری نعمتوں کو ایٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. پھر قیامت کے دن کا جہاں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے، قیامت کے دن بھی اتھارٹی کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے؟ العزیز کون ہے؟ اللہ ہی ہے. جیسے دنیا میں اقتدار اللہ کا ہے تو قیامت کے دن بھی اقتدار اللہ کا ہی ہے، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، ہر ایک کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکمل اقتدار ہونا، اللہ کا ایسا بادشاہ ہونا جیسا کہ کوئی بھی نہیں ہے، مالک ہونا، مالک یوم الدین ہونا، یہ یہاں پر کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے، ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پاور کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی کیپیبلٹی کو سمجھو. اور پھر وہ اللہ ہے تو پھر وہ عدل کرے گا، جسٹس شیل پریویل. اور یہاں پر یہ آیت آتی ہے وما قدر اللہ حق کا قدری، یہ ہم نے سورۃ الحج میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو اللہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کی ویسے عبادت پھر نہیں کی جیسے کہ اس کے آگے جھک جانا چاہیے تھا، اس کی فوراً مان لینی چاہیے تھی. ہمارے سامنے دنیا کا کوئی بادشاہ آ جائے نا اور وہ ہمیں بولے کہ جی یہ 10 کام کرو، ہماری ہمت نہیں ہوگی ایک کام پہ بھی انکار کرتے ہیں. تو یہ اللہ وہ جو کہ اس دنیا کا بھی بادشاہ، آسمان و زمین کا بھی بنانے والا، پھر ڈے آف ججمنٹ کا، پھر قیامت کے دن اور بعد جنت اور جہنم کا مالک، بادشاہ، اس کی رحمت کی وجہ سے ہمیں یہ سب ملے گا. اس کی اگر رحم نہ ہوا نا اللہ کا، ہمیں جنت بھی نہیں ملنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ جنت ڈیزرو کرتا ہوگا، تو بلکہ وہ اللہ کے رحم کی وجہ سے اسے ملے گی، اعمال کی وجہ سے ڈیزرو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں اعمال کی وجہ سے؟ آپ کے اتنے اعمال ہیں، اتنے زیادہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، مجھے بھی میرے عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملنی، کیونکہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، نیت میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اللہ کی جتنی قدر ہونی چاہیے نا اس حساب سے ہمارے عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی وجہ سے جنتیں دیں گے جس کو بھی دیں گے. تو وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب اللہ کی ایسے قدر کرنی ہے، ایسے عبادت کرنی ہے، میکسیمم اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی کہ اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں اور جتنی کی ہمیں کرنی ہی چاہیے. پھر لاسٹ 2 سیکشنز میں ہم چلے گئے، 71 72. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میں یہ لوگ گروپس بنا کے، زمر بنا کر بھیجے جائیں گے، اور یہ متکبرین ہوں گے، اور فرشتے جو ہیں دوبارہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اور یہ کہیں گے کہ آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات سنی نہیں، کاش ہم عقل سے کام لیتے اور ان کی سن لیتے. اور یہ لوگ جب جہنم کے آگے لائے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، ان کو دیکھ کر پھر
خصوصاً ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور انہیں ڈال دیا جائے گا. جبکہ لاسٹ سیکشن میں جنت کی بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتوں کے جو دروازے ہیں نا وَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ آلریڈی کھلے ہوئے ہوں گے، کھول دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جنتیوں کو ایک سیکنڈ بھی دروازوں پہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑے. دروازے جنتوں کے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے ویلکم کرنے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا کسی خاص گیسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہم بچوں کو پہلے ہی نیچے بھیج دیتے دروازہ کھول کے کھڑے ہو جو آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں. پہلے سے ہی ویلکم کرنے کے لیے. تو اس طرح جنتوں کے دروازے آلریڈی کھلے ہوئے ہوں گے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. متقین ہیں یہ لوگ جو کہ گروپس میں جنتوں میں پھر داخل ہوں گے. اور پھر اینڈ ہوتا ہے سورت کا دوبارہ تسبیح اور حمد کے اوپر. حاملین عرش کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور حاملین عرش وہ بھی اللہ کی تعریف کریں گے اور پیپل آف جنہ وہ بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہی جنتوں میں داخل ہوں گے. آپ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ان کا پہلا لفظ کیا تھا؟ جو پہلا ورڈ ان کے منہ سے نکلا وہ الحمدللہ ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے جسد بنایا، مٹی کا جسم بنایا، اس کو رکھ دیا. پھر کچھ جب بھی روح پھونکی ہے اس میں روح پھونکنی شروع کی ہے، پاؤں سے ڈالی ہے اور جب ناک تک گئی ہے تو ان کو اریٹیشن ہوئی ہے. پہلا ورڈ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بولا ہے نا پہلے انسان نے دنیا میں وہ الحمدللہ ہی تھا. اور وہ ڈیفینیٹلی اللہ نے ان کو الہام کر دیا، اسی وقت بتا دیا اور انہوں نے اسی وقت وہ پہلا لفظ بولا ہے الحمدللہ. اور آخری لفظ جو دنیا سے الٹیمیٹلی اینڈ ہونے کے بعد جنت میں انٹر ہوتے ہوئے بول رہے ہوں گے لوگ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہدانا لہذا، وہ بھی حمد ہے. ہمارا سارا کا سارا جو دین ہے نا وہ ہے ہی حمد کے اوپر بیسڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد، حمد والا، تعریف والا. اللہ تعالیٰ الحمید. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود دیا جائے گا، وہ بھی دا اسٹیشن آف پریز، تعریف والی جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کریں گے جو دنیا میں کسی کو آتی نہیں تھی. وہیں پر اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے اور آپ حمد بیان کریں گے. قیامت کے دن مسلمان جو ہیں وہ حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سارے مسلمان اکٹھے جمع ہوں گے نا امت مسلمہ، تو وہ حمد کا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے سارے جمع ہوں گے. تو یہ حمد جو ہے یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے. قرآن مجید کے پہلے الفاظ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی الحمدللہ رب العالمین. پہلا لیسن جو ہمیں دیا گیا ہے قرآن کے ذریعے، پہلا علم وہ الحمدللہ. پہلی حکمت جو ہمیں دی گئی ہے، اللہ کی قدر کر لو، اللہ کی فیورز کو پہچان لو اور الٹیمیٹلی اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. وہ الحمدللہ ہے. پہلا ایکشن، پہلا عمل جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ الحمدللہ ہے. ہمارے سارے اعضاء کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کریں. اسی سے مجھے یاد آ گیا شکر گزاری کا، میں نے آپ کو چارٹ بھی بنا کے بھیجوں گی، اس سے یہ ساری باتیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. آپ کو یہ فیکٹس آپ کو سمجھ آ رہے ہیں نا کہ حمد ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. قرآن کا پہلا علم، پہلا ورڈ ہمیں الحمدللہ کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیں حمد کے لیے نا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میرے اوپر کوئی نان مسلم بھی ہے نا جس کے اوپر کسی نے کوئی فیور اس کو دے دیا، اس کو گاڑی دے دی فرض کریں تحفے میں، وہ اس کی بھی قدر کرے گا، اس کو شکریہ بولے گا چاہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو اللہ نے جب اتنی زیادہ فیورز کی ہیں، ہاتھ پاؤں ناک کان کی کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا، اس کو فیورز کو ریئلائز کرتے ہوئے، احساس ہوتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے شکر گزاری کیسے نہ آئے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے شروع سے لے کے حمد سے بات شروع ہوئی، حمد پر بات مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.